विक्ट्री चर्च की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक बार फिर खुदा के कलाम की गहराइयों में जाएंगे और मलाकी नबी की किताब पर गौर करेंगे। हमें पूरा यकीन है, हमारा ईमान है कि आप सब सुनने वाले खुदा के कलाम से ज़रूर बरकत पाएंगे। आज का मौजू बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए और उनके लिए भी जो मुस्तकबिल में शादी का इरादा रखते हैं। हम बात करेंगे इज़्दवाजी ज़िंदगी में गहरी रफ़ाक़त के लिए खुदा के मंसूबे पर। मलाकी नबी ने जो बातें सदियों पहले कहीं, वो आज भी हमारे लिए आप कहेंगे कि हैरान अंगेज़ तौर पर अहम है। तो आइए किताब मुक़द्दस की रोशनी में इस मौजू को ज़रा तफसील से देखते हैं। अगर हम देखें किताब मुक़द्दस में मलाकी की किताब बाब 2 आयात 13 से 15, यहाँ नबी कुछ यहूदी मर्दों की आप कह सकते हैं कि सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। वो अपनी जवानी की बीवियों से बेवफाई कर रहे थे और उन औरतों के आंसुओं, उनके रोने और कराहने से खुदावंद की कुर्बानीगाह भरी हुई थी और नतीजा, खुदा उनकी इबादत, उनकी कुर्बानियों को कबूल नहीं कर रहा था। ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल लगती है। जी बिल्कुल, ये बहुत संगीन थी। और देखें यहाँ ये जो फिक्रा है ना, जवानी की बीवी, ये बहुत अहम है। इससे मुराद वो औरतें हैं जिनसे उन मर्दों ने अपनी जवानी में शादी की थी। मतलब जब वो खुद शायद 20 साल के लगभग थे और लड़कियां तो इससे भी कम उम्र की होती थीं, और उन्होंने अहद किया था, वादा किया था कि जिंदगी भर मरते दम तक उनका ख्याल रखेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन हुआ क्या, कई साल गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए और ये शौहर वो अपनी उन्हीं बीवियों को जो अब ज़ाहिर उम्र रसीदा हो चुकी थीं, उन्हें छोड़ रहे थे और नई जवान अक्सर गैर कौम की औरतों से शादियां कर रहे थे। ये तो सीधी सीधी अहद शिकनी थी। ओह, ये तो वाकई दिल तोड़ देने वाली बात है। मतलब जिन औरतों ने अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा उनके साथ गुजारा, उन्हें इस तरह से छोड़ देना। अच्छा, आयत 14 में एक खास लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो औरत उनकी रफीक थी। ये लफ्ज रफीक, इसमें क्या खास बात है? ये सिर्फ बीवी कहने से कैसे मुख्तलिफ है? जी, ये रफीक का लफ्ज ये बहुत गहरा है। ये इब्रानी लफ्ज चबेरा से आता है। इसका मतलब सिर्फ एक कानूनी साथी नहीं, बल्कि एक गहरा दोस्त, एक हमदम, एक ऐसा साथी जिसके साथ आप अपनी जिंदगी की हर बात, हर राज बांटते हैं। ये एक बहुत करीबी, ज़ाती और जज्बाती ताल्लुक़ को जाहिर करता है। तो जब वो मर्द अपनी बीवियों से बेवफाई कर रहे थे, वो सिर्फ एक कानूनी मुआहिदा नहीं तोड़ रहे थे, नहीं, वो उस औरत को धोखा दे रहे थे, उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे, जिसे खुदा ने खुद उनका सबसे करीबी साथी, उनका हमराज बनाया था। खुदा के मंसूबे में बीवी सिर्फ घर चलाने या बच्चे पालने वाली नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सच्ची, गहरी दोस्त और साथी है। ये समझने से तो उन मर्दों की बेवफाई और भी ज़्यादा संगीन लगती है। फिर आयत 15 आती है और ये अक्सर लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है। क्या उसने उन्हें एक न बनाया, उनके इत्तेहाद में रूह का एक हिस्सा देकर? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये थोड़ा पेचीदा है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आयत वाकई तशरीह के लिहाज से किताब मुकद्दस की मुश्किल तरीन आयात में से एक समझी जाती है। इसकी कई तरह से तशरीह की गई है, लेकिन ज़्यादातर जो उलमा हैं, जो मुफस्सरीन हैं, उनका ख्याल यही है कि मलाकी यहाँ गालिबन तख्लीक के वक्त का हवाला दे रहे हैं। जब खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने उन्हें अपनी रूह से बनाया और उसका इरादा था कि वो एक तन हो, जैसा पैदाइश बाब 2 आयत 24 में हम पढ़ते हैं। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और गौर करें, खुदा ने आदम को कितनी बीवियां दी? सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं दी। ना ही खुदा ने आदम के लिए कोई दूसरा मर्द बनाया था। मकसद ये था कि वो एक औरत हवा जिंदगी भर आदम की मददगार और उसकी सबसे गहरी साथी रहे। तो ये जो एक तन होने की बात है, ये सिर्फ कोई शायराना ख्याल नहीं है, इसके गहरे रूहानी और शायद जिस्मानी माने भी हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादा इम्कान यही है कि एक तन होने में शादी के अंदर जो जिस्मानी मिलाप है, उसका हवाला भी शामिल है। ये वो कुर्बत है, वो गहराई है जो ज़मीन पर किसी भी और इंसानी रिश्ते में नहीं पाई जाती। खुदा का मंसूबा शुरू से ही ये था कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रफ़ाकत हो वो सबसे गहरी हो,
دوستوں سے بھی زیادہ، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ والدین اور اولاد کے رشتے سے بھی زیادہ گہری۔ خدا نے شادی کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ مرد اور عورت اس میں عظیم ترین انسانی قربت اور ایک ایسی رفاقت کا تجربہ کریں جو کبھی ختم نہ ہو۔ واہ، یہ سمجھنا کہ خدا کا ڈیزائن اتنا خوبصورت، اتنا گہرا ہے، یہ واقعی متاثر کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا خدا کا آئیڈیل، وہ منصوبہ جو اس نے بنایا تھا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں عملی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، آج کی دنیا میں اس آئیڈیل تک پہنچنا، اسے قائم رکھنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سی عملی چیزیں ہیں کتاب مقدس کی روشنی میں جن کے ذریعے میاں بیوی اپنی شادیوں میں اس گہری رفاقت کو، اس دوستی کو حقیقت بنا سکتے ہیں، اسے پروان چڑھا سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ خدا کا منصوبہ صرف ایک خوبصورت نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم جی سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پر شفاف اور کھلی گفتگو ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میاں بیوی روزانہ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں بات کرنے کے لیے، اور صرف ضروری باتوں یا مسائل کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے خواب، اپنے ڈر، دن بھر میں کیا ہوا، چھوٹی بڑی باتیں، کوئی مزاحیہ بات ہو گئی، سب کچھ۔ یہ جو مسلسل ایماندارانہ بات چیت ہے نا، یہی وہ بنیاد ہے جس پر گہری رفاقت، وہ گہری دوستی تعمیر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو اصل میں جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو بہت اہم ہے، لیکن آپ جانتی ہیں آج کل کی جو بھاگ دوڑ والی زندگی ہے، اکثر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بچے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں۔ کیا یہ روزانہ کی شفاف گفتگو واقعی ممکن ہے؟ کہیں یہ ایک غیر حقیقی معیار تو نہیں بن جاتا؟ اور یہ جو موبائل فونز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ اس میں مدد کرتے ہیں یا الٹا رکاوٹ بنتے ہیں؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ چیلنجنگ تو ہے، آج کی زندگی میں یہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے نیت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، دانستہ طور پر وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رات کو سونے سے پہلے صرف 15 منٹ ہوں، یا صبح اکٹھے چائے پیتے ہوئے چند لمحات۔ مقدار سے زیادہ معیار اہم ہے کہ آپ کتنے حاضر ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے تو وہ واقعی ایک دودھاری تلوار ہے۔ وہ آپ کو جوڑے رکھنے میں مدد دے سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ جسمانی طور پر دور ہیں کسی وجہ سے، لیکن وہ آمنے سامنے کی گہری توجہ طلب گفتگو سے آپ کی توجہ ہٹا بھی سکتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے موجود رہا جائے، نہ کہ صرف اسکرین پر۔ صحیح کہا، بالکل صحیح۔ اچھا، تو پہلی بات ہوئی روزانہ کی گفتگو، دوسری عملی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری اہم بات ہے مل کر زندگی گزارنا، مطلب جسمانی طور پر اکٹھے رہنا اور مل کر سرگرمیاں کرنا۔ اکٹھے رہنا، ساتھ کھانا پینا، سونا، سفر کرنا، چھٹیاں منانا، یہاں تک کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی مل کر کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ کیریئر کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی بنا پر میاں بیوی الگ الگ شہروں میں یا کبھی کبھی تو الگ ملکوں میں رہتے ہیں۔ کتاب مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ صورتحال شادی کی قربت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ شیطان کو ایک موقع دیتی ہے کہ وہ اس دوری کا، اس فاصلے کا فائدہ اٹھائے اور رشتے میں دراڑ ڈالے۔ یہ کیریئر کی خاطر الگ رہنے والا معاملہ واقعی آج کل بہت عام ہے۔ لوگ اسے مجبوری سمجھتے ہیں یا شاید ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے منصوبے میں ذاتی ترقی یا پروفیشنل گروتھ کی کوئی جگہ نہیں؟ یا پھر توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے نا؟ خدا یقیناً چاہتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، ترقی کریں، وہ اس کے خلاف نہیں، لیکن سوال ہمیشہ ترجیحات کا ہوتا ہے۔ آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ اگر کسی وجہ سے الگ رہنا بالکل ناگزیر ہو بھی جائے تو کتاب مقدس کے اصولوں کے مطابق کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ عارضی ہو، بہت مختصر مدت کے لیے ہو۔ شادی کا بندھن، میاں بیوی کی رفاقت، یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ لمبی جدائی، طویل علیحدگی، یہ آہستہ آہستہ جذباتی دوری پیدا کرتی ہے اور رشتے کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ توازن تلاش کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ دعا، دانشمندی اور باہمی رضامندی سے یہ ممکن ہے کہ کیریئر اور شادی دونوں کو نبھایا جا سکے۔ یہ بات واضح ہوئی۔ اچھا، تیسرا نقطہ کیا ہے جو اس رفاقت کو، اس گہری دوستی کو مضبوط کرتا ہے؟ تیسرا اور میرے خیال میں شاید سب سے گہرا نقطہ وہ ہے مل کر خداون کی عبادت اور خدمت کرنا۔
زندگی کی جو سب سے مضبوط قربتیں ہیں نا، ان میں سے ایک روحانی قربت ہے۔ یاد کریں، خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں کیوں رکھا تھا؟ تاکہ وہ مل کر اس کی خدمت کریں اور زمین کا خیال رکھیں، اسے معمور و محکوم کریں، جیسا پیدائش 1:28 میں لکھا ہے۔ اسی طرح آج بھی میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ مل کر چرچ جائیں، اکٹھے بہن بھائیوں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں، مل کر گھر میں کلام پڑھیں، دعا کریں، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو مل کر خدا کی خدمت میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کلیسیا میں یا دنیا میں۔ جب آپ مل کر اپنے بنانے والے کے قریب آتے ہیں تو آپ خود بخود ایک دوسرے کے بھی قریب آ جاتے ہیں۔ یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت تصویر ہے، مل کر عبادت کرنا، مل کر خدمت کرنا۔ لیکن حقیقت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے روحانی خیالات میں یا ان کی عادات میں یا چرچ جانے کے معمول میں فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک زیادہ پرجوش ہو، دوسرا شاید کم دلچسپی رکھتا ہو۔ ایسی صورت میں یہ مشترکہ روحانی سفر کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ ایک حقیقی چیلنج ہے جو بہت سے جوڑوں کو درپیش ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ضرورت ہوتی ہے صبر کی، محبت کی اور حوصلہ افزائی کی، زبردستی یا تنقید کی نہیں۔ جو شریک حیات روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہے، وہ دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اپنی زندگی سے ایک اچھی مثال قائم کر سکتا ہے۔ وہ ایسی مشترکہ روحانی سرگرمیاں تلاش کر سکتے ہیں جن پر دونوں متفق ہوں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، جیسے مل کر کھانے سے پہلے دعا کرنا یا ہفتے میں ایک بار مل کر کلام کا کوئی حصہ پڑھ لینا۔ مقصد ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ محبت میں ایک دوسرے کو مسیح میں بڑھنے میں مدد دینا ہے۔ اس میں واقعی دانش مندی چاہیے۔ اچھا، چوتھا نکتہ، اور یہ وہ نکتہ ہے جو اکثر خاندانوں میں بہت زیادہ تناؤ، بہت مسائل پیدا کرتا ہے، وہ ہے دوسرے رشتوں پر اپنی شادی کو ترجیح دینا۔ آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا پیدائش 2:24 کا۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا۔ یہ چھوڑنے کا عملی مطلب کیا ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں والدین اور خاندان کے دوسرے رشتے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں؟ جی، یہ ایک انتہائی اہم اور اکثر غلط سمجھا جانے والا اصول ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک نیا بنیادی خاندانی یونٹ بن جاتا ہے، اور یہ نیا یونٹ ان کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ والدین کی بے عزتی کی جائے یا انہیں بالکل ہی ترک کر دیا جائے۔ نہیں، خروج 20:12 ہمیں صاف حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، لیکن شادی کے بعد آپ کی پہلی وفاداری، آپ کا پہلا انحصار آپ کے شریک حیات پر ہونا چاہیے۔ بہت سی شادیاں، افسوس کی بات ہے، اس لیے مشکلات کا شکار ہوتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں کہ میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک یا بعض اوقات دونوں اپنے والدین کو یا سسرال کو یا یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اپنے شریک حیات پر فوقیت دیتے ہیں۔ کلوسیوں 3:20 میں بچوں کو حکم ہے کہ ہر بات میں والدین کی فرمانبرداری کریں، لیکن یہ اصول شادی شدہ بالغوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ وہ اب اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ماں باپ کو چھوڑنے والی بات، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا خاص طور پر ہمارے کلچر میں واقعی بہت مشکل لگتا ہے۔ کہاں وہ لکیر کھینچی جائے احترام اور علیحدگی کے درمیان؟ اکثر سسرالی مداخلت ہوتی ہے یا ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس سے بہت غلط فہمیاں، بہت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ چھوڑنے کا مطلب ہے جذباتی طور پر ایک حد تک خود مختار ہونا اور اپنے نئے خاندان یعنی میاں بیوی کے معاملات میں حتمی فیصلہ سازی کا اختیار اپنے پاس رکھنا۔ اس میں بہت دانش مندی، محبت اور مضبوط حدود قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ مل کر ایک ٹیم بن کر اپنے والدین اور سسرال کے ساتھ صحت مند تعلقات بنائیں، جہاں عزت بھی ہو اور غیر ضروری مداخلت بھی نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے، جیسا آپ نے کہا، سسرالی دباؤ اکثر طلاق کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے، اور یہی بات بچوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رشتے کا مرکز بن جاتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو جیسے بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ شادی کے تقریباً 20ویں سال کے آس پاس جب بچے بڑے ہو کے گھر چھوڑ جاتے ہیں تو طلاق کی شرح اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ تب تک میاں بیوی کے درمیان اپنی کوئی رفاقت، کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہوتا، وہ صرف والدین بن کے رہ گئے ہوتے ہیں۔ اور دوستوں کا کیا وہ بھی تبھی شادی پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کو، خاص طور پر اگر وہ مخالف جنس کے دوست ہوں، انہیں اپنے شریک حیات پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ وقت، زیادہ توانائی، زیادہ باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، جو قدرتی طور پر شریک حیات کے دل میں دوری، شک یا غیر اہم ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بنیادی اصول یہی ہے، شادی کا رشتہ تمام دوسرے انسانی رشتوں پر مقدم ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں 5ویں نقطے پر، جس کا تعلق اسی ایک تن ہونے والے تصور سے بھی جڑتا ہے، یعنی جسمانی قربت۔ آپ نے ملاکی 2:15 اور پیدائش 2:24 کا حوالہ دیا۔ پولس رسول نے بھی 1 کرنتھیوں باب 7 آیت 5 میں اس بارے میں کچھ خاص کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، پولس رسول بہت ہی عملی اور واضح ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جسمانی قربت سے محروم نہ رکھیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ باہمی رضامندی سے کچھ تھوڑے وقت کے لیے دعا میں مشغول ہونے کی خاطر الگ رہیں۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ فوراً دوبارہ اکٹھے ہو جائیں۔ کیوں؟ تاکہ شیطان ان کی بے ضابطگی کی وجہ سے، یعنی جسمانی خواہش پر قابو نہ پانے کی کمزوری کی وجہ سے، انہیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ مطلب یہ کہ جب جوڑے وفاداری سے ایک دوسرے کی جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ شیطان کے لیے ایک کھلا دروازہ بن جاتا ہے کہ وہ ان کی شادی پر حملہ کرے۔ اور اس محرومی کے یا اس معاملے میں غفلت برتنے کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ لوگ اکثر اس موضوع پر بات کرنے سے تھوڑا ہچکچاتے ہیں۔ جی، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شریک حیات خود کو غیر اہم، غیر پرکشش یا ناپسندیدہ محسوس کرنے لگ سکتا ہے، رد کیا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ یہ احساس کمتری پیدا کرتا ہے، دل میں تلخی لاتا ہے۔ دوسرا، یہ شادی سے باہر جسمانی یا جذباتی تسکین حاصل کرنے کی آزمائش کا باعث بن سکتا ہے، چاہے وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلق کی صورت میں ہو یا آج کل جیسے آن لائن مواد وغیرہ کے ذریعے۔ اور تیسرا، یہ کہ جسمانی قربت کو نظر انداز کرنے سے آہستہ آہستہ جذباتی قربت، سماجی قربت، یہاں تک کہ روحانی قربت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ شادی کے پورے بندھن کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی کتنی عجیب اور غور طلب ہے نا، کہ شادی سے پہلے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جوڑے وقت سے پہلے جسمانی تعلق قائم کر لیں تاکہ وہ گناہ میں پڑیں اور رشتہ شروع سے ہی کمزور ہو جائے۔ لیکن شادی کے بعد وہی شیطان پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں، جسمانی قربت سے بچیں، تاکہ ان کے ایک تن ہونے کا جو تجربہ ہے، جو خدا کا تحفہ ہے، اسے تباہ کر سکے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ شیطان کی ایک واضح چال ہے۔ شادی سے پہلے وہ قربت کی جائز خواہش کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور شادی کے بعد وہ اسی جائز اور خوبصورت قربت کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ امثال باب 5 آیات 18 اور 19 میں سلیمان بادشاہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہے اور اسی کی محبت پر ہمیشہ فریفتہ رہے۔ یہ صرف ایک فرض نہیں ہے جو پورا کرنا ہے، نہیں، یہ ایک دوسرے میں خوشی پانے، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے اور محبت کو تازہ اور زندہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ خدا کی طرف سے شادی میں دیا گیا ایک بہت خاص تحفہ ہے جسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے کہ رفاقت کیسے پروان چڑھتی ہے۔ بیوی روزانہ کی بنیاد پر شعوری کوشش کے ساتھ اپنی رفاقت کو، اپنی یگانگت کو، اپنی دوستی کو پروان چڑھائیں۔ یہ 5 نکات جو ہم نے دیکھے، روزانہ کی ایماندارانہ گفتگو، مل کر وقت گزارنا اور سرگرمیاں کرنا، مل کر خداوند کی عبادت اور خدمت کرنا، اپنی شادی کو تمام دوسرے رشتوں پر ترجیح دینا اور جسمانی قربت کا خیال رکھنا، یہ سب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے اوزار ہیں۔ ملاکی کے زمانے کے وہ یہودی مرد، انہوں نے واضح طور پر ان باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، انہوں نے اپنی رفاقت کو مرجھانے دیا اور آخرکار خدا کے منصوبے کے بالکل خلاف جا کر کہیں اور رفاقت کی تلاش میں اپنی شادیاں ختم کر دیں۔ یہ آج ہمارے لیے ایک بہت سنجیدہ سبق ہے اور ایک تنبیہ بھی۔ آج کی اس سالی گفتگو سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے
کہ ازدواجی رفاقت کوئی ایسی چیز نہیں جو بس شادی کے دن مل جاتی ہے اور پھر خود بخود قائم رہتی ہے۔ نہیں، یہ تو ایک مسلسل سفر ہے، ایک باغبانی کی طرح جس میں روزانہ توجہ دینی پڑتی ہے، نیت سے کام کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک آخری خیال جس پر ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ خود غور کریں، وہ یہ ہے، آج کی یہ جو تیز رفتار دنیا ہے، اتنے دباؤ ہیں، ہر طرف سے اتنی خلفشار ہے، ہر چیز آپ کی توجہ کھینچتی ہے۔ ایسی دنیا میں اپنی ازدواجی رفاقت کو دانستہ طور پر نیت کے ساتھ اپنی پہلی ترجیح بنانے کے لیے اور اسے باہر کی دنیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ کون سے چھوٹے، نئے یا شاید تخلیقی قدم ہو سکتے ہیں جو وہ اٹھا سکتے ہیں، جن کا ذکر شاید آج ہم نے اتنی تفصیل سے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر، کیا باقاعدگی سے ٹیکنالوجی سے پاک وقت گزارنا ضروری ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ ڈیٹ نائٹ کا اہتمام کرنا، یا کچھ اور؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہمیں سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں پورا ایمان ہے کہ آج آپ نے خدا کے کلام سے اپنی زندگیوں اور اپنے رشتوں کے لیے ضرور کچھ قیمتی باتیں سیکھی ہوں گی۔ وکٹری چرچ کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت پا سکیں۔ خدا آپ سب کو اپنی عظیم اور کثیر برکتوں سے نوازے۔